नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मोअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरत तौबा की आयत नंबर 7। ये सूरत क्या है? इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं हुई। किस लिए नहीं हुई? क्योंकि इसमें उम्मत मुहम्मदिया के 3 गिरोहों के ऊपर अज़ाब आया था। ये सूरत अज़ाब की सूरत है। मैं माज़रत खाऊं, पीछे मैंने कुछ आयात के बारे में कह दिया था कि सूरतें, यानी ये जो है इसमें 3 गिरोहों पर अज़ाब आया। पहले 28 आयात में कुफ़ार कुरैश के ऊपर, अगली 29 था 35 तक अहले किताब के ऊपर, और 36 से आखिर तक ये हैं मुनाफिकीन के ऊपर अज़ाब आया। क्योंकि मुनाफिकीन एक पेचीदा गिरोह था जो मुसलमानों में भी शामिल थे और काफिरों के साथ भी। चूँकि इन्होंने गद्दारी की, इसलिए इन्हें यानी बार बार तंबीह की गई, अगर बाज आ जाओ, नहीं आते तो फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। ये जो गिरोह है, ग्रुप है कुरान का, ये दूसरा ग्रुप, ये 4 सूरतों पर मुश्तमिल है। ये ग्रुप किस तरह बनाए जाते हैं? ये मानवी लिहाज से, यानी सूरतुल अनाम है से शुरू होता है। अनाम में क्या है? दावत आम दी गई। उसके बाद सूरतुल अराफ है, इसमें ख़बरदार किया गया, वार्निंग दी गई। इसके बाद सूरत अनफाल है, उसमें तैयारी, यानी चूँकि ये अज़ाब सहाबा के हाथों से आना था, इसलिए जंग बदर में जब काफिरों ने इब्तिदा की तो फिर उसमें यानी मोमिनों की तैयारी हुई, तो वो तैयारी की है। और सूरत तौबा में 3 गिरोहों के ऊपर अज़ाब आ गया, उम्मत मुहम्मदिया के 3 गिरोहों के ऊपर अज़ाब आ गया। अब इस सूरत की आगे चलते हैं। अब अल्लाह फरमाते हैं मुहैदों की पासदारी का ख्याल रखो। क्यों ख्याल रखो? क्योंकि जिनसे मुहैदे हुए तो अगर वो खुद तोड़ दें तो तोड़ दें, अगर आप लोगों ने मुहैदे किए हुए हैं तो उन्हें मुकम्मल करो, उन मुहैदों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि हरम के अंदर हरम के साथ ये मुहैदा सुलह हुदैबिया किया था, जो हुदैबिया के मकाम पर हुआ था, तो ये मुहैदा 10 साल के लिए था। अब अल्लाह उस मुहैदे की पासदारी करते हुए कह रहे हैं, कैफ़ा यकूनु लिल मुशरिकीना, किस तरह हो सकता है मुशरिकीन के लिए अहदुन वादा, ये मुहैदा, इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, व इंदा रसूली और उसके रसूल के नज़दीक, इल्लल्लाज़ीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय उन लोगों के, अहद तुम जिनसे आपने अहद किए, इंदल मस्जिदिल हराम के साथ, यानी सुलह हुदैबिया का ये मुहैदा है। फ़मस्तकामु लकुम, बस अगर वो कायम रहें इस मुहैदे पर, फ़स्तकीमु लहुम, तो आप भी कायम रहो इनके लिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह पसंद करता है मुहैदे की पासदारी करने वालों को। यानी हकूक़ होते हैं, एक होता है हमारा सियासी हकूक़, दूसरे होते हैं मशरती हकूक़। मशरती हकूक़ मुआशरे से बनते हैं। अब दूसरे सियासी हकूक़, अब ये अल्लाह फरमाते हैं ये क्योंकि एक सियासत का मुआहदा था, अगर ये सियासत का मुआहदा तोड़ दें तो तुम भी तोड़ देना, अगर ये कायम रहें तो आप लोग भी इस पर कायम रहना, क्योंकि ये सियासी निज़म को जोड़े रखने का बेहतरीन तरीका होता है। कैफ़ा व इन यज़हरु अलैकुम ला यरकबू फ़ीकुम, यानी अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक ये किस तरह अपने मुहैदे पर बाकी रह सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कैफ़ा व इन यज़हरु, यानी अगर ये गालिब आ जाएं अलैकुम, तुम पर, यज़हरु ज़ाहिर हो जाना, गालिब हो जाना, ला यरकबू, तो ये नहीं ख्याल रखेंगे, फ़ीकुम, तुम्हारे बारे में, इल्लव्वा वला ज़िम्मा, ना ही रिश्तेदारी का और ना ही ज़िम्मेदारी का। यारज़ूनकुम, ये तुम्हें राज़ी करते हैं, बेअफ़वाहिम, अपनी बातों से, व ताबा कुलूबुहुम, जबकि इनके दिल इनकारी हैं इस बात के, व अक्सरुहुम फ़ासिकुन, इनकी अक्सरियत ही नाफरमान है। अब अल्लाह फरमाते हैं ये किस तरह मुहैदा कर सकते हैं, यानी ये अपने मुहैदे पर बेकाबू नहीं रह सकते, लेकिन जब तक ये काबू रहें आप लोगों ने आगे बढ़कर कदम नहीं उठाना। क्योंकि ये जब अगर इनके ऊपर गलबा आ जाए, अगर ये काबू पा लें, तो ये ना किसी रिश्तेदारी का, इल्लवा, यानी ये होती हैं मशरती रिश्तेदारियाँ,
معاشرتی رشتہ داریاں کس پر مشتمل ہوتی ہیں؟ یعنی رحم کا تعلق، نسل کا تعلق، آبا کا تعلق اور ذمہ داری، قوموں کے مابین جو آپس میں سیاسی تعلقات ہوتے ہیں، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو معاہدات ہوئے اس پر یہ دنیا چل رہی ہے، یعنی یہ سیاسی معاہدات ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک معاہدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اگر یہ تم لوگوں پر قابو پا لیں تو یہ نہیں خیال رکھیں گے تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا اور نہ ہی کسی ذمہ داری کا، یہ صرف منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جبکہ ان کے دل اس بات کے منکر ہیں اور ان کی اکثریت جو کیا ہے وہ نافرمان ہے۔ یعنی اکثریت جب نافرمان ہو جاتی ہے تو اس حالت میں اللہ کا عذاب آتا ہے جب میجورٹی گناہ میں، نافرمانی میں بڑھ جاتی ہے۔ اس سے پہلی جو آیت تھی وہ تھی یحب المتقین، اللہ پسند کرتا ہے متقین کو۔ اب یہ ہے فاسقون، یعنی متقین کیا ہوتے ہیں؟ ان میں اصل اس کا مفہوم ہے بچنے کا، یعنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی آگ سے بچنا، کبھی گناہوں سے بچنا، اصل میں یہاں ہے بدعہدی سے بچنا، یعنی اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچتے ہیں۔ تو اب یہاں آ گیا ہے فاسقون، یعنی جو عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے خرید لی اللہ کی آیات ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت میں، فصدوا عن سبیلہ، پس یہ رک گئے اللہ کی راہ سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برے ہیں ان کے عمل جو یہ کرتے ہیں۔ اب یہ کیا تھا؟ خرید و فروخت کرتے تھے، لین دین کرتے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یہ آخرت سے رک گئے، رسول پر ایمان لانے سے رک گئے، وعدوں کی پاسداری سے رک گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے برے ہیں عمل جو یہ کرتے ہیں۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ کفار قریش کے، یہ مکہ کے لیڈروں کے بارے میں ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں لا یرقبون فی مومن، یہ نہیں خیال کرتے کسی بھی مومن کے بارے میں، الا ولا ذمہ، نہ ہی کسی رشتہ داری کا اور نہ ہی کسی ذمہ داری کا، یعنی یہ نہ معاشرتی ذمہ داری کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داری کا، اور نہ ہی یہ سیاسی پاسداری کا خیال رکھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کفار قریش کے لیڈروں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، یہ اگر قابو پا لیں تو یہ، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی تو کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کے اوپر کس طرح، یعنی انہوں نے جو مسلمان ہوتا اس کے اوپر ظلم و ستم کرتے، یہاں تک کہ انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ فَإِن تابوا، اب یہاں کیا تھا کہ جو کمزور مسلمان تھے ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ ان کو کیوں عذاب دے رہا ہے، کچھ اور مہلت چاہیے۔ اب اللہ سوال کو مخفی کر کے یعنی جواب بتا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا، جن کے دل میں بھی کوئی وسوسہ اٹھتا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب لے آتے تھے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں فَإِن تابوا، پس اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا شروع کر دیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی دینی بھائی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر یہ شرائط پوری کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کے سیاسی حقوق برابر ہو جائیں گے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زیادہ ہوں گے تو ان کے کم ہوں گے، نہیں، یہ سیاسی حوالے سے برابر ہو جائیں گے، تو ان کے رتبے مرتبے کے لحاظ سے تو ظاہر ہے وہ بلند ہیں، لیکن اگر اللہ فرماتے ہیں یہ شرائط پوری کر لیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی سیاسی لحاظ سے ان کے اندر کوئی فرق باقی نہ رہے گا۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جاننا چاہے، جو اس کے اندر گھسنا چاہے، جو اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی آیتیں کھول کے بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ توڑ دیں اپنی قسموں کو، مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ یعنی عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور عیب نکالنا شروع کر دیں، تانے دینا شروع کر دیں تمہیں دین کے معاملے میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس تم جنگ کرو ایسے کفر کے اماموں سے، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کی کوئی بھی قسمیں باقی نہیں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، شاید کہ یہ باز آ جائیں۔ اب یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، یہ خاص طور پر صلح حدیبیہ ہے، یعنی صلح حدیبیہ کو اگر یہ اللہ فرماتے ہیں یہ توڑ دیں عہد کرنے کے بعد، اور جس طرح انہوں نے پہلے دین میں عیب اور نکتے چینیاں کیں، تمہیں تکلیفیں پہنچائیں، پھر اگر ایسا کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کو یعنی ان کی وارننگ ختم ہو جائے گی۔ پھر ایسے کفر کے امام کیا ہیں
یہی مکہ کے لیڈر ہیں، کیونکہ ان کا بہت سیاسی دبدبہ تھا، رعب تھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں ایسے کفر کے اماموں سے لڑو کیونکہ ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، شاید یہ باز آ جائیں۔ اللہ تو قاتلون، تم کیوں نہیں لڑو گے قومن اس قوم سے ناقصوا ایمانہم جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، وہموا باخراج الرسول اور جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، وہم بداؤکم اول مرۃ اور یہ جنگ بدر کی لڑائی کی ابتدا کرنے والے بھی یہی تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی ابتدا کرنے والے بھی یہی تھے، اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق پس اللہ زیادہ حق رکھتا ہے ان تخشوہ کہ تم اس سے ڈرو ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ اب یہ صورت کیا ہے، یہ 6 مراحل پر مشتمل ہے، یعنی اب اس کا پہلا مرحلہ آیت نمبر 12 پر ختم ہو گیا۔ اب چونکہ اللہ نے انہیں ایک وہ دی تھی، وقفہ دیا تھا، اب وقفے کے بعد کیا ہوا، انہوں نے یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم پہلے کہتے تھے کہ اللہ اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے، اب کیا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیوں نہیں لڑو گے اس قوم سے جنہوں نے توڑ دی اپنی قسموں کو اور انہوں نے ارادہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا، یعنی انہوں نے ابتدا کی تھی، نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا بھی پلان بنایا تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالنے کے در پر ہو گئے، اور انہوں نے ہی اس کام کی ابتدا کی، اور جنگ بدر کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی تھی، یعنی مسلمانوں کی طرف سے کبھی بھی ابتدا نہیں ہوئی، ہمیشہ کافر ہی ابتدا کرتے تھے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا ہے، وَهُمْ بَادَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور یہ خود ہی اس کی ابتدا کرنے والے تھے پہلی دفعہ، أَتَخْشَوْنَهُمْ کیا تم ان سے ڈر رہے ہو، فَاللَّهُ أَحَقُّ پس اللہ زیادہ حق رکھتا ہے ان تخشوہ کہ تم اس سے ڈرو ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، یعنی یہ عذاب مومنوں کے ہاتھوں سے آنا تھا کافروں کے اوپر۔ تو یہ کون تھے کافر، ان کے قریبی رشتہ دار ہی تھے جنہوں نے، یعنی قریش کے اندر ہی تھے، یہ قریش ہی تھے، یہ رشتہ دار ہی تھے، اب صحابہ کے ہاتھوں سے ہی انہیں عذاب پہنچنا تھا۔ تو بعض کمزور صحابہ سوچ رہے تھے کہ اللہ اب بھی مہلت انہیں دینی چاہیے اللہ کو، تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں ڈر رہے ہو، تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ یہ تم پر حملہ کر دیں گے، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم تم لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم اللہ انہیں رسوا کر دے گا، وینصرکم اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم ان کے مقابلے میں، ویشفی صدور قوم مؤمنین اور مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کر دے گا۔ یعنی اللہ نے پہلے ہی انہیں وہ کہہ دیا تھا کہ جو بھی اللہ کا کہنا نہیں مانتا اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا کر دیتا ہے اور آخرت میں تو ہوں گے ہی یہ رسوا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہاں مومنوں تمہارے ہاتھوں سے ہی انہیں عذاب دینا ہے۔ اب ایک طرف سے مومنوں کی آزمائش ہو رہی تھی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مارنا ہے، اور دوسری طرف سے ان کی یعنی رسوائی۔ اب کیا تھا، یہ بہت ہی یعنی مشکل مرحلہ تھا۔ اب ہم اپنے آپ کو خود یہاں تصور کریں تو یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا کہ مومن کس طرف جاتے ہیں، کیا وہ رشتہ داری کو دیکھتے ہیں یا وہ اللہ کے احکامات کو دیکھتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھوں سے ہی رسوا کرنا ہے اور تمہاری مدد کرے گا اللہ، تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، نہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈ پیدا کر دے گا، جن کے اوپر کفار قریش نے ظلم و ستم کیے، ان کی ملک سے در بدر کر دیا اور وہ وہاں مدینے میں بہت تنگی کی زندگی گزارتے رہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں فتوحات کا سلسلہ دے دے گا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور یعنی ان کے دلوں کے غصہ بھی ٹھنڈا کر دے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ اللہ معاف کرے گا جس سے چاہے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ اہل ایمان تمہارے دلوں کو اللہ ٹھنڈک پیدا کر دے گا اور غصہ دور کر دے گا، اور ان میں سے جس کے اندر اچھائی ہوگی تو اسے اللہ معاف بھی کر دے گا، کیونکہ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ علیم اور حکیم ہے، اللہ جانتا ہے اور حکمت سے کام کرتا ہے، جس کے اندر تھوڑی بھی اچھائی ہوئی تو اللہ اسے ضرور موقع دے دے گا۔
ام حسب تم ان تترکو، کیا تم سمجھتے ہو تم مسلمانوں یوں ہی چھوڑ دیا جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے جانا ہی نہیں ہے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، ولم یتخذوا، نہ ہی ان کو جنہوں نے نہیں بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، والا رسول، اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، والا المؤمنین، اور مومنین کو چھوڑ کر، ولیجا، کسی کافر کو اپنا جگری دوست، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اب اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو تمہیں یوں ہی میں یعنی جنت دے دوں گا، یوں ہی میں تمہیں فتوحات دے دوں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ابھی چھانٹے گا، ابھی جو اندر منافق موجود تھے ان کو الگ کرے گا، اور اب تم مسلمانوں کا بھی امتحان ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب یکدم نہیں دیا، اس کی بھی تدریجاً سٹیجز ہوئیں، اسی طرح اب کامیابی کی بھی سٹیجز ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اچھی طرح جانچ پرکھ کر، جب کھرے اور کھوٹے بالکل الگ ہو جائیں گے، جب مومن بالکل کندن بن جائیں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فتوحات کی خوشخبری رکھی ہوئی تھی۔ باقی جو کافر ہوں گے پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سارے قتل ہوں گے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، قتل کر دو مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوں گے۔ آگے جو وہ مسلمان ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو فتوحات دے دے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔